वअशहदु अल्ला मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअतुन व कुल्लु बिदअतिन ज़लाल व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व इन कादू लयस्तफ़्ज़िनूका फ़िल अर्दि लियुख़रिजूका मिन्हा व इज़् ला यल्बसूना ख़िलाफ़का इल्ला क़लीला सुन्नत मन क़द अरसलना क़ब्लका मिन रुसुलिना वला तजिदू लिसुन्नतिना तहवीला। अक़िमिस्सलात लिदुलूकि शम्सि इला ग़सक़िल लैलि व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्र कान मशहूदा व मिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसका रब्बुका मक़ामम महमूदा वक़ुल रब्बि अदख़िलनी मुदख़ला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रजा सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से आयत नंबर 75 तक पिछले दरस में हमने पढ़ा था। आयत नंबर 76 से आयत नंबर 80 तक आप भाइयों के सामने पढ़ा है। ये आयत अपने सियाक़ के एतबार से हम इंशाअल्लाह वक्त मिलने पर आखिर के अंदर पढ़ेंगे। इब्तिदा के अंदर पहले मैं इन दो आयतों की वजाहत आप भाइयों के सामने रखना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नंबर 78 और 79 के अंदर फरमाया अक़िमिस्सलात लिदुलूकि शम्सि इला ग़सक़िल लैलि व क़ुरआनल फ़ज्र। हम पढ़ चुके हैं। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के अंदर फरमाया इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर इन्नस्सलात कानत अलल मोमिनीन किताबम मौक़ूता। हमने नमाज को मोमिनों पे मुकर्ररा वक्त पे फ़र्ज़ किया है। नमाज के जो मुकर्ररा औक़ात हैं, नमाज वाले जो दुरूस हैं उसके अंदर इसकी बड़ी वजाहत के साथ तफसील गुज़र चुकी है कि नमाज का जो औक़ात हैं, कौन सा वक्त फ़जर है, ज़ोहर है, असर है, मग़रिब, इशा है, जो अहादीस से साबित है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत के अंदर फरमाया अक़िमिस्सलात लिदुलूकि शम्स, नमाज को कायम करो कहाँ से? लिदुलूकि शम्स, सूरज के ज़वाल से। ठीक है। अच्छा, अब ये जो सूरज का ज़वाल है, यहाँ पे दल, ये जो दल का जो लफ्ज़ है इसके बाज़ हज़रात ने मायने किए हैं गुरूब के, बाज़ हज़रात ने मायने किए हैं ज़वाल के, और बाज़ हज़रात कहते हैं कि गुरूब से लेकर यानी कि ज़वाल से लेकर गुरूब तक ये मायने आते हैं, क्योंकि इसकी दलील वो कहते हैं कि इसी आयत में अल्लाह कह रहा है अक़िमिस्सलात लिदुलूकि शम्सि इला ग़सक़िल लैल, सूरज के ज़वाल से लेके रात का अंधेरा छा जाने तक नमाज को कायम करो। तो वो कहते हैं कि चूँकि ये जो लफ्ज़ है इसका इतलाक़ वहाँ तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ले गया है, तो दल्लका के मायने गुरूब और ज़वाल दोनों हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ ये बात समझने की है कि ये मेरे हाथ में तफसीर तबरी है, इसकी जिल्द नंबर 8 का सफ़ा नंबर 125 है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं दावतुन नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मन शाअ मिन अस्हाबिही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब में से जिनको आपने चाहा उनको जो है वो दावत दी गई। फ़तामु इंदी, आप मेरे पास खाने के लिए हाजिर हुए। सुम्मा खरजू हीना ज़ालति शम्स, फिर आप निकले जबकि सूरज उस वक्त ज़वाल पजीर हो गया था। फ़खरजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़काला उखरुज या अबा बकरिन कद दल्लकति शम्स, ए अबू बकर यानी कि बाहर निकलो नमाज के लिए। कद दल्लकति शम्स, कि जो सूरज है उसको ज़वाल हो गया है। तो ये जो यानी कि रिवायत है, इससे बात साबित होती है कि
جو نماز کا جو یہ وقت آیا ہے یہاں پہ، اس سے مراد جو ہے وہ ظہر کی نماز ہے، یعنی کہ سورج کے زوال سے نماز شروع کرو، اس سے مراد یہ ظہر کی نماز ہے۔ یہ کب تک ہے؟ فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل۔ اب یعنی کہ اس بیچ کے اندر ظہر سے لے کے اور رات ہو جانے تک تم نے نمازیں پڑھنی ہیں۔ وہ قرآن الفجر کو اللہ رب العزت نے علیحدہ بیان کر دیا۔ رات ہو جانے تک کی جو نماز ہے وہ عشاء ہے، اور فجر کو اللہ رب العزت نے علیحدہ بیان کر دیا۔ اس ایک ہی نماز کے اندر پانچوں نمازیں شامل ہو گئی۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ نہیں، اس ایک آیت۔ بہرحال اسی طرح یہ دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ اس روایت میں کسی قسم کا کوئی اشتباہ رہ جائے، تو یہ میرے ہاتھ میں موطا امام مالک ہے، اس میں صفحہ نمبر 41 میں کتاب وقوت الصلاۃ، نماز کے اوقات کی کتاب کے اندر یہ باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی دلوک الشمس و غسق اللیل، اس بات کے بیان میں کہ دلوک الشمس اور غسق اللیل کیا ہے۔ نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرمایا کرتے تھے کہ دلوک الشمس سے مراد کیا ہے؟ میلوہا، اس کا زوال پذیر ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح داؤد بن حسین کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دلوک الشمس کے معنی سایہ کا پلٹ جانا ہے، اور رات کے ساتھ اس کے اندھیرے کا جمع ہونا یہ غسق اللیل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب یہ دیکھیں کہ اس کی ایک اور دلیل یہ ہے، یعنی کہ اس میں نمازیں جو شامل ہو گئیں ظہر سے لے کے اور مغرب تک کی، اور مغرب سے لے کے فجر تک کی نمازیں غسق اللیل میں شامل ہو گئیں۔ اب اس کی ایک اور دلیل یہ صحیح بخاری کتاب مواقیت الصلاۃ کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب فضل صلاۃ العصر، اس کے تحت یہ حدیث نمبر 526 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات اور دن کے فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے باریاں بدلتے ہیں، رات اور دن کے فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے باریاں تبدیل کرتے ہیں، اور رات اور دن کے فرشتے فجر اور عصر کی نماز میں اکٹھا ہوتے ہیں، فجر اور عصر کی نماز میں اکٹھا ہوتے ہیں۔ اب کیا مطلب؟ دن کی نمازوں میں یہ کہاں اکٹھے ہوتے ہیں؟ عصر میں، یعنی کہ ایک شفٹ آ رہی ہے دوسری اس کی جگہ جا رہی ہے، اور جو رات والی شفٹ ہے وہ کب اکٹھی ہوتی ہے؟ فجر میں۔ ذہن کے اندر خیال آتا ہے کہ فجر صبح کی نماز ہے، نہیں، میں نماز والی ویڈیوز کے اندر بھی اس کا بہت تفصیلی بتا چکا ہوں کہ فجر اندھیرے کی نماز ہے، صبح کی نماز نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ احناف کے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ جی فجر کو روشن کر کے پڑھو، تو اس لیے وہ فجر کو صبح کی نماز قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں پھر جو فرشتے رات کو تم میں رہے تھے وہ آسمان پر چڑھ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ باخبر، سب سے علم والا ہے، تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا ہے، اور جب ہم ان کے پاس گئے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اچھا دیکھیں، یہاں اس حدیث سے میرا جو بتانے کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو کہا نا کہ میرے بندے، وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، کہ آپ نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے جو سوال کیا کہ میرے بندوں کو تم کس حال میں چھوڑ کے آئے، اور یہ بڑے سعادت کی بات ہے، آپ سمجھیں اگر اس کو، یہ بڑے سعادت کی بات ہے۔ ایک ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور ایک ہے کہ اللہ مجھے کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ ایک حقیقت ہے، لیکن ایک ہے کہ اللہ رب العزت یہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس میں بڑی فخر اور بڑی سعادت کی بات ہے۔ اچھا جی، پھر یہ جو آگے فرمایا الی غسق اللیل، اس میں ایک بڑا قیمتی نقطہ سمجھنے کا ہے۔ دیکھیں، یہ جو روزے والی آیت ہے نا سورہ بقرہ میں، وہاں بہت سے بھائیوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ وہ اتم الصیام الی اللیل کا لفظ آتا ہے وہاں پہ، اتم الصیام الی اللیل، وہ اس سے مراد لیتے ہیں کہ جی روزہ رات کے اندھیرے میں پورا کرو۔ یاد رکھیں اس بات کو، وہاں جو آیت کے معنی ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں رات ہونے پر پورا کرو، یعنی کہ جب رات کی حد شروع ہوتی ہے، شفق کا وقت شروع ہوتا ہے اور اندھیرا غائب، یعنی کہ اجالا غائب ہونا شروع ہوتا ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ دیکھو ادھر آیت میں جب اندھیرے کے لیے واضح طور پر لفظ تھا نا،
تو اللہ نے ذکر بھی کیا الا غسق اللیل، رات کے اندھیرا ہو جانے تک. تو وہ جو اتم الصیام الی اللیل میں الا غسق اللیل نہیں ہے کہ رات کے اندھیرے میں جا کر جو ہے وہ روزہ پورا کرو کہ ستارہ دیکھ کے روزہ کھل رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات یا نہیں؟ یہ میں نے وہاں بھی بتایا تھا مرزا جہلمی کے جواب میں جو ویڈیو بنائی تھی، اس میں بھی میں نے تفصیلاً جو ہے یہ بات بتائی تھی کہ یہ بات کہنا ہے کہ جی روزہ جو ہے وہ ستارہ دیکھ کے کھلا جائے، یہ بالکل باطل بات ہے. اور فرمایا وقرآن الفجر، اور فجر کا تلاوت ہونا، فجر کی تلاوت ہونا. اچھا آپ دیکھیں یہاں تمام مفسرین کا اتفاق ہے، قرآن کے لفظی معنی تو ہیں وہ چیز جو پڑھی جاتی ہے، لیکن تمام مفسرین کا یہاں پر اتفاق ہے کہ قرآن سے مراد یہاں پہ صلاۃ ہے. کیا ہے یہاں؟ یا قرآن سے مراد یہ قرآن نہیں ہے، تلاوت نہیں ہے، اس سے مراد کیا؟ صلاۃ. تو صلاۃ ہے تو مراد کیا ہوئی؟ وقرآن الفجر سے مراد صلاۃ الفجر ہے. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں صحیح بخاری کے اندر یہ کتاب التفسیر کے اندر اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 4717 کے تحت روایت لے کے آئے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت 25 گنا زیادہ ہے. بھائی اکیلے نماز پڑھنے سے با جماعت نماز پڑھنے کی فضیلت 25 گنا زیادہ اجر کا باعث ہے. اور صبح کی نماز میں رات اور دن کے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھو کہ اللہ رب العزت نے یعنی کہ جس کو وہاں قرآن الفجر کہا ہے، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صلاۃ الصبح کہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات یا نہیں؟ تو اس لیے وہ کہتے ہیں مفسرین کہ قرآن سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پہ مراد صلاۃ ہے، اور اس صلاۃ کے اوپر جو ہے وہ فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتے ہیں اقرؤوا ان شئتم، اگر تم چاہو تو قرآن سے اس کی دلیل لے لو، وہ قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ جیسے قرآن میں اللہ نے کہا کہ اور فجر کا پڑھا جانا کہ اس وقت میں جو پڑھا جاتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. اب اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ فرشتے جو باریاں تبدیل کرتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانچوں نمازوں کو ایک ہی آیت کے اندر جو ہے سمجھایا ہے. صرف مسئلہ سارا یہ آتا ہے کہ بہت سارے حضرات جو ہے جب قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ تابعین سے سیکھنا سمجھنا نہیں چاہتے، وہاں وہ مغالطے کا شکار ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یاد رکھیے گا اس بات کو ہمیشہ، قرآن کو ہم سب سے زیادہ سمجھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان پہ قرآن نازل ہوا ہے. پھر ان سے سمجھا ہے صحابہ نے، کیونکہ صحابہ کے سامنے نازل ہوا ہے. پھر صحابہ سے سمجھا ہے تابعین نے، کیونکہ ہر وہ فرد جس کے سامنے ایک نہیں دو نہیں بعض مرتبہ 10 20 صورتیں اتری ہیں جنہوں نے خود جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا، ایسے کئی اصحاب سے ایک آدمی نے پڑھا ہے تابعین میں سے. یہ سمجھ رہے میری بات؟ مثال دیتا ہوں آپ کو ایک چھوٹی سی. امام مجاہد ہے، انہوں نے قرآن کی تفسیر کو عبداللہ ابن مسعود، ابی بن کعب، عبداللہ ابن مسعود، ابی بن کعب، عبداللہ ابن عباس، علی بن ابی طالب، ان حضرات سے سیکھا ہے. اور یہ چاروں ایسے ہیں، چاروں قرآن کے اندر سند کا درجہ رکھتے ہیں، اور ایک آدمی نے چاروں سے علم حاصل کرا ہے، تو اس کا اپنا علم کیا ہوگا؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدَ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات میں، رات ہو جانے کے بعد، اب دیکھو اِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ تک عشاء کا ذکر آ گیا. اب اللہ کہہ رہا وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات میں فَتَهَجَّدَ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، ہم نے بیداری کے اوپر آپ یعنی بیداری کے اوپر آپ کو اضافی کر دیا ہے. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. وجود سے مراد اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا. تو تہجد کے جو لفظی معنی ہیں وہ علماء عام طور پہ کیا کرتے ہیں؟ بیدار ہونا. کیا ہونا؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ یہ بات کہتا ہے کہ رات کی نماز سو کے اٹھنے کے بعد پڑھنی چاہیے. بہت بڑا طبقہ یہ بات کہتا ہے، لیکن یہ افضلیت کی دلیل ہے، شرط کی دلیل نہیں ہے. آپ سمجھیں اس بات کو، یہ شرط نہیں ہے. اگر ایک آدمی رات میں جاگا ہوا ہے، اسے نیند نہیں آ رہی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر نیند نہیں آتی تو وہ رات کی نماز نہیں پڑھ سکتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ افضلیت کی بحث ہے.
دلیل کیا ہے اس کی؟ جب معجم الکبیر امام طبرانی کی اس کے اندر یہ حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو اس مرد کو دکھاتے ہیں کہ جو رات کے اندر اپنا بستر چھوڑ کر اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، پھر اپنی بیوی کو جگاتا ہے، وہ نہیں اٹھ رہی ہوتی تو اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اٹھاتا ہے، وضو کراتا ہے، اپنے ساتھ نماز پڑھاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو اس عورت کو دکھاتا ہے جو رات کے اندھیروں کے اندر اپنا بستر چھوڑ کر اٹھتی ہے، خود بیدار ہوتی ہے، اپنے شوہر کو جگاتی ہے، وہ نہیں اٹھ رہا ہوتا، اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارتی ہے کہ یہاں تک کہ اس کو اپنے ساتھ اٹھا کے وضو کراتی ہے، نماز پڑھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو ان دونوں کو دکھاتا ہے۔ وہ جو بھی ہم شروع میں پڑھ رہے تھے، میرے بندوں کو تم کس حال میں چھوڑ کے آئے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ افضلیت کی دلیل ہے کہ اگر بندہ رات کی نماز کو سو کے اٹھ کے پڑھتا ہے اس میں اجر زیادہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے ایک آدمی فیس بک، واٹس ایپ یا دیگر سارے کام کر رہا ہے اور وہ رات کی نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکال رہا ہے، رات کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے کہ جی یہ تو نفل نماز ہے، تو وہ فریضہ ہے جو تو فیس بک اور واٹس ایپ چلا رہا ہے، وہ فریضہ ہے؟ نہیں سمجھ رہے؟ کروڑ درجہ بہتر ہے، کروڑ درجہ بہتر۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو نا وہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی صلاۃ حاجت کے بارے میں بتاؤ۔ کل بھی مجھ سے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ یار صلاۃ حاجت جو ہے وہ پڑھنا کیسا ہے بھائی، کیا وجہ کیا ہے، صلاۃ حاجت کیوں پڑھے گا بھائی؟ صلاۃ حاجت اس لیے پڑھے گا دعا قبول کرانی ہے نا۔ اب دیکھو صحیح بخاری کتاب التوحید کے اندر کیا حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر رات دنیا کے آسمان پر نزول کرتا ہے اور اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کے تمام گناہ معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا، میں اس کی حاجت اس کو عطا کر دوں۔ اب آپ سمجھو ذرا اس بات کو، یہ وہ وقت ہے کہ جب اللہ اعلان کر کے کہتا ہے مجھ سے دعا کرو گے میں تمہاری حاجتیں قبول کروں گا۔ اور سمجھیں کہ اگر اس وقت میں آدمی نماز پڑھنے نہ اٹھے اور اللہ سے دعا کر کے اپنی حاجتیں قبول نہ کروائے تو یہ تو وہ اپنا خود نقصان کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ یہ کہے کہ یار میں اللہ سے دعائیں کرتا ہوں، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور صلاۃ حاجت کا طریقہ بتا دو اور فلانے کا طریقہ بتا دو۔ سمجھ میں آ رہی ہے باتیں؟ نہیں؟ اچھا، یہاں سے ایک دوسرا نقطہ سمجھیں۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو نماز ہے جس کو تہجد بھی نام دیا گیا اس آیت کی وجہ سے، اس کا اصلی نام صلاۃ اللیل ہے۔ اس کا اصلی نام کیا ہے؟ صلاۃ اللیل، رات کی نماز۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کے اندر حدیث ہے، صحابہ نے پوچھا کیف صلاۃ اللیل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول رات کی نماز کیسے پڑھیں، صلاۃ اللیل کیسے پڑھیں؟ بھائی دیکھو آپ سمجھنا ذرا بات کو، جتنی نمازیں ہیں نا، جتنی بھی دن کی نمازیں ہیں، سب کا تعلق کس چیز سے ہے؟ وقتوں سے، کیفیتوں سے نہیں۔ یاد رکھنا اس بات کو، سب کا تعلق کس سے ہے؟ وقتوں سے، کیفیتوں سے نہیں ہے۔ تہجد کیفیت ہے، وقت نہیں ہے۔ سمجھے ہیں میری بات کیوں نہیں؟ تو بھائی سمجھنا ذرا بات کو، بھائی پہلی نماز ہو گئی ظہر کی، بھائی بھی آج جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس کے تحت پہلی نماز ہو گئی ظہر۔ ظہر کہتے ہیں سورج ڈھلنے کا، ظہر کہتے ہیں سورج ڈھلنے کو، عصر کہتے ہیں سایہ ایک مثل ہونے کو۔ وقت کا نام ہے نا، سایہ ایک مثل ہونا وقت کا نام ہے نا، کیفیت کا نام تو نہیں ہے۔ مغرب کہتے ہیں سورج غروب ہونے کو، وقت کا نام ہے نا۔ عشاء کہتے ہیں اندھیرا آسمان پہ چھا جانے کو، اس کا دوسرے نام اتما بھی ہے عربی میں، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام لینے سے منع کیا ہے، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ میں روایت موجود ہے۔ تو آپ سمجھیں عشاء بھی وقت کا نام ہے نا۔ اب جو نماز اس کے بعد ہوگی وہ بھی وقت کے نام سے ہونی چاہیے نا۔ صحابہ نے پوچھا کیف صلاۃ اللیل یا رسول اللہ کے رسول رات کی نماز، رات وقت کا نام ہے نا، نہیں سمجھے؟ رات کی نماز کیسے پڑھیں؟ فرمایا صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز دو دو رکعت کر کے پڑھو۔ پھر تم میں سے جو شخص اس بات سے ڈرے کہ صبح ہونے والی ہے وہ ایک رکعت پڑھ کے طاق بنا لے۔ یعنی کہ اصل میں نماز جفت نہیں ہے، اصل میں نماز کیا ہے؟ طاق ہے، وتر کے ساتھ۔ پھر ایک دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص اس بات سے ڈرے کہ وہ رات کو یہ نماز کے لیے نہیں اٹھ پائے گا، اس کو چاہیے وہ وتر عشاء کے ساتھ پڑھ لے، وہ وتر عشاء کے ساتھ پڑھ لے۔ اس کا مطلب عشاء کا یعنی وتر کا اصل میں عشاء کی نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اضطراری طور پر عشاء کے ساتھ پڑھنی ہوتی ہے، ہم نے لازمی قرار دے دیا ہے۔ سمجھے ہیں بات کو نہیں؟ اضطرار کیا ہے کہ رات کو اٹھ نہیں پائے گا، یہی کہا نا
کہ تم میں سے جو شخص اس بات سے ڈرے کہ وہ رات کو اٹھ نہیں سکے گا وہ اس نماز کو عشاء کے ساتھ پڑھ لے، ورنہ اصل میں یہ نماز اجلوا آخر صلاتکم الوتر، اپنی رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ، حدیث ہے۔ اب اگر مثال کے طور پہ آپ نے اس کو عادتاً عشاء کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا تو آپ تو آخری نماز پڑھ کے بیٹھ گئے، اب آپ صلاۃ اللیل یعنی رات کی نماز کیسے پڑھو گے؟ آپ تو آخری نماز پڑھ کے بیٹھ گئے، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے آخری نماز وتر کو بناؤ۔ اس لیے ہمیشہ بات یاد رکھیں کہ وتر کو عشاء کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اگر آپ کو اب جب یہ ڈر بیٹھ جائے نا میں نہیں رات کو اٹھ سکوں تو سونے سے پہلے پہلے پڑھ لو، گھر میں سونے سے پہلے پہلے پڑھ لو۔ اور اگر اس بات کا یقین ہے کہ نہیں جی ہمارے گھر میں ہم پڑھ ہی نہیں سکتے تو مسجد کے اندر ہی وتر پڑھتے ہوئے ساتھ آؤ عشاء کے۔ یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، نافلۃ لک، یہ نفل جو یہاں پر استعمال ہوا ہے بمعنی فریضہ نہیں ہے، یاد رکھیں اس بات کو، بمعنی سعادت ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ جو نا یہاں کہتے ہیں دیکھو جی جو نفل ہے نا یہاں بمعنی فریضہ استعمال ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی 5 ہی نمازیں فرض تھیں، بھائی آپ پہ کوئی اضافی نماز فرض نہیں ہوئی۔ وہ غامدی صاحب کا بھی پچھلے دنوں میں نے جواب دیا ہے، وہ جو ہے اپنی کتاب کے اندر کہتے ہیں بھائی چونکہ وہ رسالت کا ایک بڑا منصب تھا، اس میں بڑی خدمت کرنی تھی، اس میں بڑا اجر اللہ کی طرف سے ملنا تھا، تو اس لیے ایک اضافی نماز جو نا آپ کے اوپر رکھی گئی ہے کہ آپ مزید مشقت اٹھائیں۔ نہیں، یاد رکھیے اس بات کو، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے اصلاً اعمال کرنا نہیں ہے، اعمال کر کے دکھا دینا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام دنیا میں جنتی ہوتے ہیں، ان کو عمل سے جنت حاصل نہیں کرنی ہوتی ہے، آپ میری بات سمجھیں، یہ بنیادی طور پر ایک عقیدہ ہے ہمارا، وہ عمل کر کے دکھاتے ہیں صرف اور صرف ہمارے تجربے کے لیے کہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ کون سی عقیدے اور کون سے فریضے کے اوپر کیسے عمل کرنا ہے۔ ہاں چونکہ ان کے اندر تقویٰ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس تقوی سے مطلب اس تقوی کے غلبے کی وجہ سے وہ زیادہ سے زیادہ عبادت پہ کمر باندھتے ہیں۔ اصل میں عبادت کا مقصد جنت کا حصول ان کا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں جنتی کر دیا ہوتا۔ یہ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اچھا دیکھیں، اگر مثال کے طور پہ اس کو فریضے کے معنوں میں لیا جاتا تو صحیح مسلم کے اندر یہ کتاب الصیام ہے، اس کے اندر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب فضل صوم المحرم، اس کے تحت حدیث نمبر 2651 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، سب سے جو یعنی کہ افضل ترین روزے ہیں وہ محرم کے روزوں، یہ رمضان کے روزوں کے بعد محرم کے روزے ہیں، اور نہیں سمجھے جس میں ہم ٹھوس رہے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین روزے کون سے ہیں؟ محرم کے روزے ہیں، اور فرمایا وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صلاۃ اللیل، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل جو نماز ہے وہ صلاۃ اللیل ہے۔ سمجھے وہ کچھ بات یا نہیں؟ یہ دو باتوں کی دلیل ہے یہ روایت، ایک کہ صلاۃ اللیل نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی نہ ہمارے لیے، فرض نمازیں 5 ہی ہیں، ان کے بعد جو افضل ترین نماز ہے وہ صلاۃ التسبیح نہیں ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ آپ میں ایک تحقیق کا نقطہ دے رہا ہوں، میری اپنی ذاتی تحقیق میں تو خیر صلاۃ التسبیح کی روایت ثابت تک نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں کتنے اہتمام کے ساتھ جو ہے صلاۃ التسبیح جو ہے پڑھی جاتی ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے وہ روایتیں گھڑ گھڑ کے، اور صلاۃ تنجینا اور صلاۃ غوثیہ اور صلاۃ فلاں اور صلاۃ فلاں۔ یاد رکھیں اس بات کو کہ سب سے زیادہ فضیلت والی اگر کوئی نماز ہے فرض نمازوں کے بعد تو وہ صرف ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ صلاۃ اللیل، جس کو ہم عام دنوں میں تہجد اور رمضان میں تراویح کہتے ہیں۔ نہیں سمجھے کچھ بات؟ عام دنوں میں ہم اسے تہجد کہہ رہے ہوتے ہیں اور رمضان میں ہم اسے تراویح کہہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو اس نماز کا ایک ہی نام ہے، اور یہ کیا نماز ہے؟ صلاۃ اللیل۔ ہاں بھائی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو سلمہ بن عبد الرحمن ان کے بھانجا ہے، آگے کہنے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں بتائیے، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان آپ 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اب یہاں میرا مسئلہ 8 یا 20 سے نہیں ہے، یہاں میرا مسئلہ بتانا یہ ہے
کہ یہ وہ نماز تھی جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان دونوں میں پڑھتے تھے، اور انہوں نے سوال یہ پوچھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل کیسے پڑھتے تھے، تو آپ نے جواب میں کہا رمضان ہو غیر رمضان ایسے پڑھتے تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ تو یہ وہ نماز ہے کہ جو رمضان اور غیر رمضان دونوں کے اندر پڑھنا لازمی ہے۔ جیسے ہم وہ جو رمضان میں اہتمام کرتے ہیں اس کا باجماعت، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ صحیح بخاری کتاب الصیام کی وہ حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے دنوں میں روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کرے، اللہ اس کو پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس حدیث کی وجہ سے رمضان کے اندر اس نماز کا بے انتہا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں اس بات کو، اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نماز کا تعلق صرف رمضان سے ہے۔ رمضان میں عمومی حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام رمضان کے اندر کی جانے والی نیکیوں کا بعض مرتبہ 1 گناہ سے لے کے 700 گنا تک ثواب ملتا ہے۔ جیسے جیسے بندے کی نیت پختہ اور خالص ہوتی جائے گی، عمل خشوع اور خضوع والا ہوتا جائے گا، اجر بڑھتا جائے گا۔ نہیں سمجھو کچھ بات؟ یعنی رمضان میں مسواک کی، رمضان میں مسواک کی، اب مسواک کا اجر 1 گنا جو اس کو ملے گا، مسواک کرنے کا جو 1 گنا اجر ملے گا، وہ جتنی خلوص و نیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے وہ یعنی کہ مسواک کرے گا، اجر بڑھنا شروع ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کی حد بتائیے کہ 700 گنا تک وہ اجر حاصل کرے گا، محض کس کے اوپر کہ اس نے مسواک کی، محض کس کے اوپر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے اندر اس نے سلام کیا ہے کسی کو، رمضان میں اس نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی ہے، رمضان میں اس نے درود پڑھا ہے، رمضان میں اس نے استغفار پڑھا ہے، رمضان میں صبح شام کی دعائیں پڑھی ہیں، رمضان میں نماز پڑھی ہے، رمضان میں زکوٰۃ دی ہے، رمضان میں عمرہ کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات یا نہیں؟ رمضان کے اندر جو کوئی بھی نیکی کا کام وہ کرے گا، چھوٹے میں سے چھوٹا ہو، بڑے سے بڑا، اور ظاہر ہے کہ اسی میں صلاۃ اللیل بھی آتی ہے۔ اب جب صلاۃ اللیل آتی ہے تو اس کے لیے الگ سے اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ جو شخص دن کے اندر روزہ رکھے اور رات میں، اگر یہ حدیث نہ بھی ہوتی تب بھی رمضان کے اندر اس نماز کا اہتمام کرنے کا اجر آپ سمجھ جائیں کہ 1 گنا سے لے کے 700 گنا تک اس نماز کے اوپر آدمی اجر کما سکتا ہے۔ اور سارا مسئلہ ہے کہ اس بات کا جس رفتار کے ساتھ ہم گناہ کرتے ہیں اس رفتار کے ساتھ ہم نیکیاں نہیں کماتے بھائی جان، میں صحیح بتا رہا ہوں آپ، اس لیے رفتار کے ساتھ نیکیاں کمانے کی ضرورت ہے۔ کل قیامت کے دن جب ترازو لگے گا اور ہمارے اعمال تولے جائیں گے، یقین کریں نیکیاں گنتیوں میں ہوں گی ہماری، اور گناہ ان گنت لا تعداد، ڈالتے کے ساتھ ہی ترازو وزن میں چل میرا بھائی جہنم کی طرف سیدھا۔ اللہ تعالیٰ سب کو بچائے۔ فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، فرمایا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ دیکھو اب یہ جو اگلا حصہ نا آیت کا، عسیٰ ان قریب ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود، سب سے زیادہ کائنات میں جس جگہ کی تعریف کی گئی ہے اس مقام پر پہنچائے گا۔ وہ کیا جگہ ہے؟ نہیں سمجھے بھائی؟ دیکھیں صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، بلکہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اذان کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعہ، یہ جو دعا ہے پوری، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس طرح دعا پڑھے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال کرے گا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو اس یعنی آیت کے تحت لے کے آیا ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود کے اوپر فائز کرے گا۔ یعنی مقام محمود کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کا آ کے سفارش کی عرض کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفارش کرنا۔ دیکھو ایک حدیث ہے، حالانکہ ابھی ہمارے بھائی بھی ڈھول تاشے پیٹتے آ رہے ہیں تو میں یعنی کہ ہو سکتا ہے اس کو بیچ میں روک دوں،
لیکن یہ کہ تبرک کی نیت سے آپ سنیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی برکت دے گا انشاءاللہ۔ صحیح بخاری کے اندر یہ کتاب التوحید ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح بخاری میں 4 مقامات پہ لے کے آئے ہیں، مگر میں نے 3 مقامات میں چھوڑ کر کتاب التوحید سے اس حدیث کو آپ کو اس لیے پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اس عقیدے کی، یعنی کہ یہ جو حدیث ہے نا، اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے، توحید سے ہے۔ نہیں سمجھے بات کو؟ اس کے اندر توحید ہے، اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ جب ابھی ہم اس کو پڑھیں گے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومنوں کو ایک گرم ترین میدان کے اندر لایا جائے گا۔ اب بھائی توجہ سنیں، قیامت کے دن مومنوں کو ایک گرم ترین میدان میں لایا جائے گا، یہاں تک کہ ان کے چہروں پر غم کی شدت نظر آنا شروع ہو جائے گی، اور وہ آپس میں مشورہ کریں گے، اور کہنے والا کہے گا کاش کوئی ہمارے رب سے ہماری سفارش کر دے کہ ہمیں اس حالت سے نجات مل جائے۔ اب بھائی نہیں سمجھے کچھ بات؟ قیامت کا دن ہے، روز محشر ہے، سورج کی تپش پڑ رہی ہے، سورج روایتوں کے مطابق 1.25 نیزے کے قریب پہنچ چکا ہے، لوگ اپنے پسینوں میں کانوں تک ڈوبے ہوئے ہیں، اور ایسے کے اندر کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے، سختی کی شدت اتنی زیادہ ہے۔ اب کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ کاش ہم اللہ سے جو نا کوئی سفارش ہی کروا دیں، ہمیں اس سے تو نجات ملے۔ کیا ہے؟ جہنم؟ جہنم میں کھڑے نہیں، محشر کے میدان کی جو سختی ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں بات کو ہے نہیں؟ یہ جنت جہنم کی بحث نہیں ہو رہی، ابھی تو سوال جواب ہوگا، ابھی تو حساب کتاب ہوگا، ابھی تو وہ سب باقی ہے۔ فرمایا وہ سب مل کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ اب بھائی توجہ سننا، وہ سب مل کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ تو انسانوں کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ کو جنت میں مقام عطا کیا، آپ کے لیے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا اور آپ کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، آپ ہمارے لیے رب کے حضور سفارش کیجئے تاکہ ہمیں اس حالت سے اللہ تعالیٰ نجات دیں۔ اب بھائی سمجھیں، ان سب کو مل کے اپنے پیر صاحب کے پاس جانا چاہیے تھا نا۔ آئی توحید سمجھ میں آ رہی ہے؟ آئے گی، ابھی آئے گی، آہستہ آہستہ آئے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی پیر صاحب بچائیں گے، کہاں گئے نہیں پیر صاحب، کسی پیر صاحب کے پاس گئے نہیں، کیوں نہیں گئے؟ جاتے۔ اب بھائی پیر صاحب تو خود لائن میں لگے ہوں گے، پیر صاحب تو خود اس صلاح و مشورے میں کھڑے ہوں گے، پیر صاحب تو خود جو ہے اگر واقعی وہ اللہ کا کوئی نیک ولی ہوگا تو وہی دے رہا ہوگا یہ مشورہ، وہ مشورہ دینے والا بھی ایسا کوئی اہل علم ہی ہوگا، کوئی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت۔ ہاں نہیں سمجھے؟ بپا جانی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اس کی وجہ بھی بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ وجہ یہ ہے کہ مسئلہ عقیدے کا ہے، وہ پڑھے لکھے ہیں نہیں، آپ کو پتہ ہے نا اس بات کا، وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، جب وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو عقیدوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، ان کو کسی بھی چیز کے بارے میں نہیں پتہ۔ وہ جو نورانی صاحب نے ان کے لیے ایک مخصوص ملغوبہ جو دعوت اسلامی کے نام سے بنا دیا تھا، وہ اسی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، بس چند عقائد و نظریات کو لے کے، اور کیا بھائی قادری بنا رہے ہیں، اور اصل جو عبد القادر ہیں، نہیں سمجھے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بھائی وہ تھے اللہ کے ولی، ایک اہل علم شخصیت، ایک ایسا شخص، آپ اندازہ کریں کہ غنیت الطالبین کے اندر ایک جگہ کہتے ہیں اہل سنت کا صرف ایک نام ہے اور وہ اہل حدیث ہیں۔ کون ہے وہ اہل حدیث ہے۔ جو آدمی اہل حدیث نہیں وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم ہے۔ بھائی ایک دفعہ ہمارے ایک بھائی نے کہا ایک قادری صاحب سے کہ آپ جو نا غنیت الطالبین سے درس کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگے وہ جو نا ان کی جو نا شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب، تو اس سے آپ درس نہیں دو گے؟ کہ نہیں، اس میں انہوں نے حنبلیت بیان کی ہے۔ کیا بیان کی ہے؟ اور ہم حنفی ہیں۔ اور بھائی تم حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، کچھ بھی ہو، اگر تم ان کے طریقے پر عمل کر رہے ہو بقول تمہارے، تم قادری ہو تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے تم ان کی کتاب سے درس ہو۔ خیر، آدم علیہ السلام جواب میں کہیں گے میں اس لائق نہیں، اور وہ جنت میں پھل کھا لینے والا جو واقعہ ہے نا اس کی طرف توجہ دلائیں گے اور کہیں گے کہ تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف بعثت نبی بھیجا تھا۔ چنانچہ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ بھی یہ فرمائیں گے کہ میں اس لائق نہیں، اور وہ اپنے بیٹے کے لیے جو انہوں نے اللہ سے دعا کی کر دی تھی، مشرک بیٹے کے لیے، وہ اس کو یاد دلائیں گے
اور کہیں گے کہ اب تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے دوست ہیں. ہو بھائی نہیں سمجھے؟ فرمایا وہ اللہ کے دوست ہیں. پھر بیان کرتے ہیں کہ سب لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ بھی عذر پیش کریں گے، اور وہ 3 باتیں بیان کریں گے جو بظاہر خلاف واقعہ تھیں. پتا بھائیوں کو نہیں تو کبھی وقت آئے گا ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. وہی والا واقعہ کہ یہ کس نے کیا؟ ابراہیم کا بڑے والے نے. بت کس نے توڑے؟ اس نے تھوڑی توڑے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے توڑے. اچھا ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا تھا؟ نہیں سمجھے؟ قوم کا بڑا کون تھا؟ خود ابراہیم تھے نا. جھوٹ نہیں بولا انہوں نے، بولا سچ ہے. بھائی جب انہوں نے پوچھا اس بتوں کو کس نے توڑا ہمارے، انہوں نے کہا کبیرہم، تمہارے سب سے بڑے نے. اور سب سے بڑا کون ہے؟ ہر قوم میں سب سے بڑا کون ہوتا ہے؟ اس پر نبی ہوتا ہے نا. تو جھوٹ نہیں بولا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن چونکہ خلاف واقعہ بات تھی تو یہ وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کو یاد دلا دیں. یہ یہاں سے روک دیں. بلکہ انشاءاللہ پھر اگر یہ بھائی ہمارے ابھی چلے آتے ہیں تھوڑی دیر میں تو ٹھیک ہے، نہیں تو آئندہ انشاءاللہ پڑھیں.